नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अक़ीमिस सलात अली ज़िक्री सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। सामईन मोहतरम, मैं माह नूर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि ये माह मुबारक रमज़ान मुबारक अल्लाह ताला इसमें हमारी जो भी मेहनतें हैं और जो भी इबादत हैं उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, तोशा आखरत बनाए और इस माह मुबारक को हमारी निजात का ज़रिया बना दे। आज का जो इस सेशन का मौजू है वो फ़जीलत नमाज है। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने बंदों के लिए जो बंदगी है उसको पसंद फरमाया है। हमारा जो पर्पज़ ऑफ क्रिएशन है वो है इबादत। तो लिहाज़ा इबादत को अंजाम देने के लिए, और ये इबादत जो है वो इंशाअल्लाह ये बात आगे भी आ जाएगी कि ये 24 घंटे की इबादत है, तो इसके जो ज़राए हैं उनमें से एक बड़ा अहम ज़रिया है वो है नमाज। और ये नमाज की जो भी फ़जीलत है इंशाअल्लाह चंद निकात हैं कि जो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। सबसे पहला नुक्ता ये है, और हम ये सब जानते हैं कि अरकान इस्लाम उनमें से एक अहम रुकन वो ये नमाज है। यानी इस्लाम की जो भी बुनियाद है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो 4 अरकान पर रखी है। वो हदीस भी हमारे जहनों में है, तिरमिज़ी इब्ने माजा की भी वो रिवायत है, अस्सलातु इमादुद्दीन। ये नमाज जो है वो दीन का अहम सुतून है और ये 5 सुतून है कि जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दीन की जो भी अरकान है उसको रखे हैं। यानी कलमा शहादत है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात है, उसमें से अहम रुकन ये नमाज है। इसी तरह से फ़जीलत नमाज में एक अहम नुक्ता ये भी है कि हमारे लिए जो उसवा हैं पूरी इंसानियत के लिए वो अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपने निसाई की रिवायत है कि इस नमाज को अपनी आँखों की ठंडक है कि जो कि करार दिया है, क़ुर्रतु आइनी फ़ी सलाह। यानी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी आँखों की ठंडक भी इस नमाज को जो है वो बना दे और इसकी तासीर हमारे दिलों में जागुज़ी फरमाए। इसी तरह से एक रिवायत मुस्नद अहमद की हमें मिलती है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तर्ज़ अमल है, एटीट्यूड है सीरत मुतहरा का, वो हमें नज़र आता है। और वो ये कि जब भी आप पर कोई मुसीबत आती थी और कोई परेशान कुन हालात आप पर वारिद होते थे, तो लिहाजा आप फ़ौरन रुजू फरमाते थे अल्लाह सुब्हानहू तआला से बज़रिया नमाज। यानी इससे ये बात साबित हुई इस एटीट्यूड से कि मसाइब में बंदा मोमिन के लिए ये ताल्लुक़ मा अल्लाह की बड़ी अहमियत है और ये ताल्लुक़ मा अल्लाह वो बज़रिया नमाज, ये वो सीरत है कि जिसका ये पहलू हमें सीरतुल मुतहरा में हमें नज़र आता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी वाक़ियतन ये शऊर जो है वो नसीब फरमाए। दुनिया में ये जिस दुनिया से हम गुज़र रहे हैं इसमें खुशी और गमी के दोनों मौक़े हैं कि जो कि आते हैं, और ख़ास तौर पर इंसान गम का जो तासुर है वो ज़्यादा लेता है। तो लिहाजा एक आम इंसान की कैफियत तो गमी में हम सबको नज़र आती है। इर्द गिर्द हम देख रहे होते हैं कि वो वावेला कर रहा होता है, कुफ्री अल्फाज जो है वो अपनी ज़बान पर लेकर आ रहा होता है। लेकिन ये बंदा मोमिन की शान नहीं। जो बंदा मोमिन की शान है वो ये है कि वो फ़ौरन मसाइब में, क्योंकि उसे पता है कि जो भी कुछ इस दुनिया में हो रहा है वो बेइज़्न रब्बी, यानी रब के हुक्म ही से हो रहा है, उसी की रज़ा से हो रहा है। तो लिहाजा यह है कि वो फ़ौरन उसी की तरफ जब वो रुजू करता है जिस तरह से अल्लाह के रसूल फरमाया करते थे। इसी तरह से नमाज की अहमियत और फ़जीलत के ज़ेल में ये नुक्ता भी बहुत अहम है कि रोज़ क़यामत, ये दुनिया तो ख़त्म होने वाली है। जैसे आँख बंद हुई हम इस दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल हो जाते हैं, और जब वो क़यामत बर्पा होगी तो तिबरानी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदे से सबसे पहला जो सवाल होने वाला है वो किसके मुतालिक होने वाला है? वो नमाज से मुतालिक होने वाला है। और कुरान मजीद में सूरह मुद्दस्सिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला एक मुस्तकबिल का वाक़या यानी क़यामत का वाक़या हमारे सामने रखते हैं कि जिसमें अहले जन्नत का एक मुकालमा तज़किरा किया गया है अहले जहन्नम से। अहले जन्नत के जो जन्नत में होंगे वो अहले जहन्नम से पूछेंगे कि मा सलककुम फ़ी सक़र, कि तुम्हें क्या शय है कि जो कि जहन्नम में ले गई। तो अहले जहन्नम का जो पहला जवाब होगा और वो पहली वजह जहन्नम में जाने की जो वो बताएंगे, वो कहेंगे कि लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजी नहीं थे, हम नमाज पढ़ने वाले नहीं थे।
تو لہٰذا یہ میرے اور آپ کے لیے تو بہت حساسیت کا معاملہ ہے خدا نہ خواستہ کہ اگر ہم نماز کے حوالے سے تساہل وہ برت رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔ باقی یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں کفر اور ایمان کے درمیان جو حد فاصل ہے اس کو بھی نماز ہے کہ جو کہ قرار دیا گیا، یعنی یہ ہے کہ اگر، اور پھر حدیث میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر جو ہے وہ نماز چھوڑی اس نے جو ہے وہ کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ باقی یہ یہاں پر ایک بات بھی سمجھنے والی ہے، منافق، یعنی منافق وہ ہوتا ہے کہ جو کلمہ گو مسلمان ہو لیکن عمل سے جو ہے وہ کوسوں دور ہو۔ اور منافق کی جو سزا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمائی کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافقین بلا شبہ وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے کہ جہاں ہیٹ ریزسٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی سب سے بڑا عذاب ان کو مل رہا ہوگا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ 1400 سال پہلے کا اگر منافق آپ دیکھیں، گیو دا ڈیول ہز ڈیو، کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر نماز جو ہے وہ باجماعت ادا کرتا تھا، وہ کرتا تھا سستی کے ساتھ، تساہل کے ساتھ، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن وہ 5 وقت آتا تھا، باجماعت نماز ادا کرتا تھا۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے وہ بھی ہمیں ذرا دیکھنی چاہیے کہ ہم سالانہ بنیادوں پر بعض ہیں کہ جو کہ نماز ادا کرنے والے ہیں عیدین کی، اور بقیہ جو بھی 5 نمازیں جو فرض ہیں اس سے بالکل غافل ہیں۔ کچھ ہیں کہ جو کہ اگر آپ انالائز کریں گے تو ہفتہ وار بنیادوں پر نماز ادا کرنے والے ہیں، صرف جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں، بقیہ نمازیں جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی فرض نہیں ہے۔ اسی طرح سے 5 نمازوں میں بھی اپنے اپنے حساب سے، اپنی مرضی سے کچھ نمازیں ہیں طبیعت کے لحاظ سے جو پڑھنے والے ہیں، اور اکثر و بیشتر فجر کی نماز ہے کہ جس سے ہم غافل ہوتے ہیں، اور وہ کئی مہینے جو ہے وہ چھوٹ رہی ہوتی ہے اور ماتھے پر بر نہیں آتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس فجر کی نماز کے حوالے سے تو میں عرض کروں کہ جو ہیلدی سچویشن ہے، جو صحت مند علامت ہے وہ یہ ہے کہ مجھے یہ یاد نہ ہو کہ میری آخری نماز فجر کی کب چھوٹی تھی۔ لیکن آج کی جو ہماری کیفیت ہے عموم میں الا ماشاءاللہ وہ یہ ہے کہ مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ میں نے آخری فجر کی نماز کب پڑھی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز کی جو بھی فضیلت اور اہمیت ہے وہ ہمارے سامنے جاگزی فرمائے، اور ہمیں 5 وقت باجماعت جو فرض نمازیں ہم پر عائد کی گئی ہیں اس کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے۔ باقی یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ جو نماز کی فرضیت ہے یہ کس موقع پر ہوئی؟ یہ 12/90 میں رجب میں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا ہے، معراج پر جو ہے وہ بلایا ہے، اور وہاں پر ابتداً بخاری کی روایت میں 50 نمازیں ہیں کہ جو کہ فرض کی گئیں، اور یہ ہے کہ پھر یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ طویل روایت میں تفصیل آتی ہے کہ جب آپ 50 نمازیں لے کر جو ہے وہ حکم لے کر نیچے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ملے، اور آپ نے فرمایا کہ آپ کی جو یہ امت ہے یہ متحمل نہیں ہو سکتی ان 50 نمازوں کے، اور بار بار پھر آپ اوپر گئے ہیں اور تخفیف جو ہے وہ کراتے رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان 50 نمازوں میں، اور بالآخر پھر کراتے کراتے یہ 5 نمازیں ہیں کہ جو کہ فرض کی گئیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ 5 نمازوں کا جو اجر ہے یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے، وہ 50 نمازوں کے برابر ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً ان نمازوں کے حوالے سے ایک پیش قدمی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی یہ ہے کہ ایک اہم بات کہ جو بھی عبادات اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کے لیے رکھی ہیں اس کے کچھ مقاصد ہیں۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، یعنی ہر وقت اللہ کی یاد وہ مستحضر رہے بندہ مومن کے دل میں، اس کے ذہن میں، تو یہ کہ پھر وہ شیطان سے جو ہے وہ بچا رہے گا۔ یعنی قرآن مجید میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب کبھی جو ہے وہ انسان اللہ کے ذکر سے، اس کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں نقیض لہو شیطانہ، شیطان اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مسلط فرما دیتے اور وہ اس کا ساجی بن جاتا ہے اور ساتھی بن جاتا ہے، وہ اس کو غفلت کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ نماز کیا ہے؟ یہ وہ ذریعہ ہے کہ 5 وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندہ مومن کو حاضر دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کے گھر میں، کہ تاکہ وہ یہ یقین کی کیفیت حاصل کرے کہ اصل جو ہے وہ شے وہ اس کا کاروبار نہیں، وہ تجارت نہیں،
اصل رازق وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور اللہ کی رضا اس میں ہے، اللہ کا حکم اس میں ہے کہ اس نے یہ فرض عبادت ہے کہ جو ہمارے لیے قرار دی، 5 وقت فجر میں جو ہے وہ مسجد میں حاضر ہو جاؤ کاروبار پر جانے سے پہلے، پھر اسی طرح سے پیک آر ہے ظہر کا، اس میں پھر اللہ کے حضور جو ہے وہ حاضری دو، عصر میں حاضر ہو جاؤ، مغرب میں حاضر ہو جاؤ، اور سونے سے پہلے پھر اللہ کے ذکر کے لیے، اس کی یاد دہانی کے لیے عشاء کی نماز میں حاضر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ یاد دہانی بذریعہ نماز جو ہے وہ اس کو نصیب فرمائے۔ شاعر نے بڑا خوب کہا کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبی تازہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس نماز کی اہمیت کا تو اندازہ آپ لگائیے کہ ہمارے یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبوب ہستی، اللہ کے بعد سب سے عظیم ہستی ہمارے لیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا وصال ہو رہا ہے، آپ اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہو رہے ہیں، تو آپ کی زبان مبارک پر امت کو جو نصیحت ہے وہ کیا ہے؟ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، یعنی نماز کی اہمیت ہے کہ جو کہ آخری وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ہے امت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے۔ پھر نماز کی فضیلت یہ بھی ہے، سورہ عنکبوت کی جو آیت ہے کہ یہ نماز ہمیں برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ یہ نماز یہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ ہاں یہ بات اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے کہ کون سی نماز برائی اور بے حیائی سے روکنے والی ہے، تو حضرات و خواتین یہ بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج طرز عمل تو یہ ہے کہ ایک 5 وقت کا بھی نمازی آپ کو کہیں رشوت دیتے ہوئے بھی نظر آ جائے گا، اور کہیں جو ہے وہ خرافات کرتے ہوئے گناہوں میں ملوث بھی جو ہے وہ نظر آ جائے گا۔ لیکن قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نماز ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم سے جو مطلوب ہے وہ کون سی نماز ہے؟ یہ سورہ مومنون کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں بندہ مومن اہل ایمان جو فلاح پانے والے ہیں ان کی کچھ اوصاف ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور آغاز میں کیا الفاظ ہیں؟ قد افلح المومنون، یعنی فلاح پا گئے اہل ایمان۔ اور فلاح پانے والے اہل ایمان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یہ خشوع کیا ہے؟ یعنی جھک جانا اللہ کے حضور، عاجزی اختیار کرنا، اور یہ وہ نماز مطلوب ہے کہ جو کہ واقعتاً اگر ہوگی بندہ مومن کی طرف سے اس کی صحیح روح کے ساتھ ادائیگی، تو پھر یہ ہے کہ وہ بندہ مومن واقعتاً برائی اور بے حیائی سے جو ہے وہ بچ رہا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ظاہری اعتبار سے بھی یہ خشوع نصیب فرمائے اور باطنی لحاظ سے بھی خشوع نصیب فرمائے۔ اس وقت ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمیں نماز میں یہ شعور نہیں ہوتا کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے اس وقت کھڑے ہیں، اور کیونکہ ہمیں یہ شعور نہیں ہوتا کہ ہم کیا کلام کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا ہمیں ترجمہ نہیں آتا، تو لہٰذا یہ ہے کہ جو یعنی ایک ذہن ہے وہ ڈائیورٹ ہوتا ہے، یعنی قیام میں گھر کا ایک مسئلہ حل ہو رہا ہوتا ہے، اسی طرح رکوع میں اپنی دکان کا مسئلہ ہے کہ جو کہ حل ہو رہا ہوتا ہے، یعنی جو بھی کنسنٹریشن ہے وہ ڈائیورٹ ہوتی ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں نماز کا ترجمہ تو کم از کم جو ہے وہ آتا ہو، یہ شعور ہو کہ ہم اس وقت بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ ہم کبھی بھی کسی دنیاوی جو بھی ایک اہم پرسنالٹی ہوتی ہے، کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی کہیں کا جو ہے وہ بادشاہ ہو، اس کے سامنے کبھی بھی جو ہے وہ اس طرح سے سستی کے ساتھ جو ہے وہ پیش نہیں ہوتے، اپنے جملوں کو جو ہے وہ ناپ تول کے ساتھ جو ہے وہ نکال رہے ہوتے ہیں اور سنبھل سنبھل کر بول رہے ہوتے ہیں، اپنے لباس کو جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ اہتمام کر رہے ہوتے، لیکن یہ سارا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ نماز کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی طرف توجہ کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے۔ باقی یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ مریم میں آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ ناخلف لوگوں کی کیفیت بھی ہے کہ جو کہ خصلتیں وہ بیان کی ہیں، اور ان میں سے ایک خصلت یہ ہے کہ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو جو ہے وہ ضائع کر دی۔ جیسے میں نے ابتداً عرض کیا کہ ہم تو سالانہ بنیادوں پر، ہفتہ وار بنیادوں پر نماز پڑھنے والے ہیں، 5 نمازیں ہیں، 50 کا اجر ہے کہ جو ہم پر فرض کی گئیں، اور فرض کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو یعنی نادانی میں جو وہ چھوڑا جائے گا تو یعنی وہ گناہ گار ہوگا، اور جب یعنی دانستگی میں چھوڑا جائے گا تو وہ کفر کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ سورہ مریم آیت نمبر 59 میں یہ فرمایا گیا کہ انہوں نے نماز کو جو ہے وہ ضائع کر دی۔ ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ یہ جو ایک سجدہ آج ہم
اپنے لیے گراں سمجھ رہا ہے نا، تو یہ ایک سجدہ کتنا قیمتی ہے. جس طرح سے شاعر نے کہا نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ تعالیٰ واقعتاً یہ اہمیت ہمارے سامنے جو واضح فرمائے. باقی جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ اصل جو مقصد ہے میرے اور آپ کا، جو پرپز آف کریشن ہے، وہ کیا ہے؟ عبادت. یعنی عبادت کسے کہتے ہیں؟ 24 گھنٹے کی غلامی. یعنی غلامی کا تصور اگر 14 سال پہلے آپ جائیں نا تو وہ ہم پر واضح ہے کہ غلام کون ہوتا تھا؟ اپنے آقا کا 24 گھنٹے کا حکم ماننے والا ہوتا تھا، اور اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی، ہر کام وہ کرنے والا ہوتا تھا. تو لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا آقا ہے، ہمارا بادشاہ ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ ہم 15 گھنٹے تو تیری عبادت کریں گے، تیرا کہاں مانیں گے، اور بقیہ گھنٹے جیسے چاہو جیو کے نعرے لگائیں گے. نہیں، لہٰذا یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے کے اللہ کے غلام ہیں. اور یہ 24 گھنٹے کی عبادت یہ ہمارا پرپز آف کریشن ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارا مقصد بیان فرمایا کہ میں نے جنوں انسانوں کو پیدا ہی جو ہے وہ اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. اور یہ عبادت پوری ایک عمارت ہے، یہ دینی فرائض کا ایک جامع تصور ہے کہ جو کہ ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے. اور یہ پوری جس طرح سے عمارت اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور پھر وہ پوری عمارت ارکان پر اور ستون پر، پلرز پر کھڑی ہوتی. اور حضرات و خواتین، ہم سب جانتے ہیں کہ جو بھی عمارت ہے وہ پلرز اس میں وہ کیا فنکشن انجام دے رہے ہوتے ہیں؟ وہ سپورٹنگ پلرز کراتے ہیں، وہ پوری عمارت کو سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں. اسی طرح سے یہ بندہ مومن کے لیے دینی فرائض کی جو پوری ایک عمارت ہے کہ خود اللہ کا بندہ بننا، پھر نمبر 2 اسی بندگی کی دعوت دوسروں کو دینا، پھر اسی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرنا. یہ پورا دینی فرائض کا پورا ایک عمارت ہے، پورا اس کا ایک خاکہ ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اس پوری عمارت میں ارکان کون سے ہیں؟ پلرز وہ اس میں ہیں کہ جو کہ ہم بنی الاسلام علی خمس کے ذیل میں پڑھتے ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ پلر سپورٹنگ ہوتے ہیں، پوری عمارت کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. یہ اصل عبادت نہیں ہے، عبادت کے ذرائع ہیں، یہ عبادت میں شامل ہیں. لیکن صرف یہی عبادت نہیں، بلکہ یہ ہے کہ عبادت کا پورا ایک خاکہ وہ میں نے آپ کے سامنے 3 الفاظ میں جو ہے وہ رکھ دیا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جو بھی نماز ہے اس میں سے ایک بہت ہی بنیادی ایک رکن ہے. اس کو ہمیں جو ہے وہ تھامنا ہے، اور اللہ سے جو ہے وہ اپنا تعلق اس نماز کے ذریعے سے مضبوط کرنا ہے. باقی یہ ہے کہ جس طرح سے پہلے بھی بات آئی کہ یہ نماز کے حوالے سے جو ہماری کوتاہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. اور یہ ہے کہ اس نماز کی جو بھی اہمیت ہے، علماء کرام نے، فقہاء نے نماز کے تراجم ہیں پاکٹ سائز میں، بڑی آسانی ہے کہ جو کہ فرما دی ہے اس کی طرف ہم رجوع کریں. کم از کم نماز کا ترجمہ ہمیں جو ہے وہ آتا ہو. اور اس ہر نماز میں سورہ فاتحہ ہے کہ جو کہ لازمی ہمیں پڑھنی ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ یعنی یہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے کہ جس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سیدھے راستے کی جو ہے وہ یعنی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے طلبگار ہوتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، وہ سیدھا راستہ کہ جس پر ہم چل کر اللہ کی رضا حاصل کر سکیں، جنت جو وہ ہم حاصل کر سکیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کے لیے یہ تعلق کیسے جڑے گا؟ وہ نماز کے ذریعے سے جڑے گا. یہ یاد دہانی ہے کہ جو کہ 5 وقت ہر رکعت میں یہ سورہ فاتحہ ہے کہ جو کہ لازمی ہمیں پڑھنی ہے. لہٰذا یہ ہے کہ اس میں یہ صراط مستقیم کی ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں. اور بہرحال یہ ہے کہ یہ دعا ہی ہے کہ جو کہ اول و آخر بھی آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے نا، یعنی آغاز ہوتا ہے تو دعا سے ہوتا ہے، سورہ فاتحہ سے، اور قرآن مجید کا اختتام ہوتا ہے تو سورہ فلق اور سورۃ الناس. یہ کیا ہے؟ اصل میں یہ بھی دعائیں ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ دعا کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے. اور نماز اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود سے جو سکھائی ہوئی دعا ہے سورہ فاتحہ کی روشنی میں بندہ مومن کو وہ سکھا دی ہے. لہٰذا انہی الفاظ میں ہم ہر رکعت میں دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انشاءاللہ وہ صراط مستقیم کی ہدایت جو ہے وہ نصیب فرما دیں گے. اور یہ نماز واقعتاً ہمیں یہ تہیہ کرنا چاہیے، اپنے گھر میں یہ رجحان پیدا کرنا چاہیے بیوی بچوں میں کہ سب کچھ چھوٹ سکتا ہے لیکن یہ نماز چھوٹنے کا تصور وہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی دوسروں کی نمازوں میں جو ہے وہ چھوٹنے کا معاملہ نہ ہو جائے. عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ بڑے بزرگ جو ہے وہ عین نماز کے وقت کوئی حکم جو ہے وہ دے دیتے ہیں
اور یہ کہ جو بعد میں بھی وہ عمل پیرا ہو سکتا تھا معاملہ، لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نماز جو وہ چلی جاتی، لیکن یہ ہے کہ اس کا اہتمام جب ہوگا، اہمیت اس کی واضح ہوگی تو انشاءاللہ گھروں میں بھی اہتمام ہوگا۔ اور یہ ہے کہ ہمیں اپنی یہ نماز اصل میں دیکھیے اہمیت اس کی یہ ہے کہ یہ بندہ مومن کی پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے، تو لہٰذا یہ ہے کہ ہمارے روزمرہ کے جو بھی امور ہیں، کسی فرم کا کوئی اونر ہے وہ اگر کوئی میٹنگ کال کرتا ہے تو لہٰذا یہ ہے کہ آج کل کیفیت یہ ہے کہ کیونکہ نماز فوکس نہیں ہوتی تو پھر یہ ہے کہ وہ نمازیں بھی نکل رہی ہوتی، لہٰذا یہ ہے کہ میٹنگ کال ہو تو وہ نماز کے تعین کے ساتھ ہو کہ ہم بعد نماز عصر جو ہے وہ یہ میٹنگ انشاءاللہ ارینج کریں گے۔ کوئی دوست سے ملاقات ہم کرنے جا رہے ہوں تو یہ نماز کے مناسبت سے وہ وقت طے ہو کہ میں نماز ظہر کے بعد آپ سے انشاءاللہ ملوں گا۔ تو یہ نماز کیا ہے؟ یہ پوری زندگی کا احاطہ ہے کہ جو کہ کیے ہوئے، اور قرآن مجید میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ جہاں خشوع اور خضوع والی نماز مطلوب ہے، اسی طرح سے نماز کی محافظت، یعنی یہ بندہ مومن کی جو فنڈامنٹل پراپرٹیز ہیں سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، سورہ معارج میں بھی، اس میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی یہ ہے کہ وہ واقعتاً نماز کو ضائع کرنے والے نہیں، نماز کا اہتمام کرنے والے۔ اسی طرح سورہ معارج میں ایک صفت یہ آتی ہے کہ وہ نماز میں مداومت اختیار کرتے ہیں، یعنی کیفیت یہ نہیں ہوتی کہ جب چاہے مرضی ہو، موڈ ہو تو نماز کے لیے چلا جایا جائے، اور موڈ نہیں ہے تو نماز سے جو ہے وہ غفلت کا معاملہ ہو اور اس کو ضائع کرنے والا معاملہ نہیں، بلکہ وہ نماز میں بندہ مومن کے ریگولیرٹی ہوتی، ایک دوام ہوتا ہے، لہٰذا یہ بندہ مومن کی بنیادی اوصاف میں سے یہ اوصاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے واقعتاً ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، اور خاص طور پر رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بڑی ساعتوں والا مہینہ ہے، قیمتی ساعتوں والا، بڑے فیوز و برکات ہیں کہ جو کہ اس میں ہم نے واقعتاً سمجھیں اور ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نفل عبادت کا اجر ایک فرض کے برابر اس ماہ مبارکہ کی فضیلت سے، غیر رمضان کے ایک فرض کے برابر ایک نفل کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور نماز کیا ہے؟ نماز یہ 5 نمازیں تو فرض ہیں، آپ اندازہ کیجئے کہ اس ماہ مبارکہ میں اگر ہم اہتمام کر لیں یہ پورے 29-30 دن نمازوں کا تو انشاءاللہ اس کی تاثیر جو ہے وہ یہ ہوگی کہ ہم بقیہ 11 مہینے میں بھی نماز کے کیا ہو جائیں گے؟ پابند ہو جائیں گے۔ اور یہ ہے کہ یہ بھی فہم ہو کہ جب ہم فرض عبادت انشاءاللہ انجام دیں گے اس ماہ مبارکہ میں تو اس کا جو اجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر ایک فرض کی ادائیگی کا اجر ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتاً یہ نماز کی جو بھی فضیلت ہے، اس کی جو اہمیت ہے، وہ دلوں میں جو ہے وہ جاگزی فرمائے، اور باقی وہ جو بڑے پیارے اشعار ہیں کہ جو شاعر نے کہے ہیں، اور یہ ایک المیہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے کا اس وقت نظر آتا ہے عبادات کے حوالے سے، کہ روح کے ساتھ، اسپرٹ کے ساتھ ہمیں اللہ کی عبادات انجام دینی چاہیے، یہ تقاضا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، لیکن یہ ہے کہ وہ عبادات انجام تو دی جا رہی ہوتی ہیں لیکن وہ روح سے جو ہے وہ خالی ہوتی ہیں، وہ اسپرٹ سے جو ہے وہ خالی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ روح کے ساتھ، اسپرٹ کے ساتھ ہمیں عبادات کی توفیق نصیب فرمائے۔ شاعر نے بڑا پیارا کہا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں۔ یعنی وہ للہیت آج ہماری عبادات سے جو وہ رخصت ہو گئی، ہم حج بھی جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، اور معذرت کے ساتھ کہ وہ حاجی جو ہے وہ حج ادا کر رہا ہے، پورا ساز و سامان لے کے گیا، پوری تیاری کے ساتھ گیا، لیکن للہیت سے وہ خالی حج ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ آب زمزم تو لے کر لوٹ جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو تقوی مطلوب ہے، وہ للہیت مطلوب ہے، اور پوری زندگی میں اس کے اوپر جو بھی اثرات اس کے ہونے چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے الا ماشاءاللہ۔ اسی طرح سے 5 وقت کی نماز بھی ہے کہ جو کہ چل رہی، لیکن یہ نماز اگر برائی اور بے حیائی سے نہیں روک رہی، اللہ تو فرما رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس اسپرٹ کے ساتھ نماز کو ادا نہیں کر رہے، تو واقعہ یہ ہے کہ آج نمازی بے شمار ہیں اور عبادات جو ہے وہ انجام دی جا رہی ہیں، لیکن یہ کہ جو بھی اس کی اثرات ہیں، اس کی جو تاثیر ہے ہمارے معاشرے میں وہ نظر نہیں آ رہی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی یہ عبادات اور جو بندگی ہمارے لیے مطلوب ہے اللہ نے پسند فرمائی ہے، اللہ واقعتاً ہمیں اس کا بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ 5 وقت جو باجماعت نماز یہ فرض ہم پر عائد کی گئی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ 5 وقت کا نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔